अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पारा नंबर 11। हम सूरह यूनुस पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 57 से शुरू करेंगे। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत और उन बीमारियों का इलाज आ गया जो सीनों में होती हैं, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ गई। आप कह दीजिए कि इन्हें अल्लाह के इस फजल और इसकी रहमत पर खुश हो जाना चाहिए। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वो सबसे ज़्यादा अच्छी है जो ये लोग जमा कर रहे हैं। जो भी ख़जाने, जो चीज़ भी ये लोग अब जमा कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये कुरान भेज दी, जो एक नसीहत है अल्लाह की तरफ से, जो हर बीमारी के लिए शिफा है। ख़ास तौर पर दिलों की बीमारी के लिए शिफा है। दिल उससे हेल्दी हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, गोल्डन बन जाते हैं। और अल्लाह के जो मोमिन बंदे हैं उनके लिए रहमत है, हिदायत है। हम्म उनसे गाइडेंस मिलती है। इसलिए इस पे खुशी मनानी चाहिए। ये एक गुड न्यूज़ है, ग्लैड टाइडिंग है, जिस पे लोगों को खुश हो जाना चाहिए। आप पूछिए कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रोज़ी भेजी है इसमें से किसको हलाल बनाते हो और किसी को हराम। आप पूछिए, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी है, या तुम अल्लाह पर इफ्तरा परदाजी करते हो। और जो लोग अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हैं, इनका क्या ख्याल है, क़यामत के दिन इनके साथ कैसा बर्ताव होगा। बेशक अल्लाह लोगों पर फजलो करम करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा ही नहीं करते। वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन। और आप चाहे जिस हाल में हो और कुरान का जो हिस्सा तिलावत करें, और लोगों, तुम चाहे जो काम करो, जब तुम इसकी इब्तिदा करते हो तो हम तुमसे बाखबर रहते हैं। हम जानते हैं, हाँ, कि तुम क्या कर रहे हो। और आपके रब से ज़मीन और आसमान में एक ज़र्रा के बराबर भी कोई चीज़ मख्फी नहीं, और ना इससे कोई छोटी और ना बड़ी चीज़ है जो लौह महफूज में दर्ज ना हो। आगाह रहो, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होगा ना गम लाक होगा। इसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत ज़बरदस्त आयत है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़नून। कि अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, उनको किसी किस्म का कोई खौफ है और ना ही कोई गम होता है। यानी ना फ्यूचर का, बाद में किसी चीज़ का खौफ, कोई इंसान का खौफ नहीं होता, किसी परेशानी का खौफ नहीं होता, ना ही पिछली कोई गुजरी हुई चीज़ का गम लाहक होता है कि पहले हमारे साथ ये हुआ या ये हो गया। तो हर गम से, हर डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं। और ये औलिया अल्लाह कौन है? अल्लाह के वली। पीछे आपने बहुत सी आयत में पढ़ा है, आयत में, कि वो कौन लोग होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। वो तकवा वाले होते हैं। वो अल्लाह के अहकामात को सुनने वाले होते हैं, वो सब्र करने वाले होते हैं। ठीक है। तो औलिया अल्लाह कोई ऐसे नहीं होते कि जो कोई, हम कहें कि जी हम पहाड़ों में निकल जाएं, कहीं सहराओं में निकल जाएं, तो हमें कोई लोग नजर आएंगे तो वो होंगे औलिया अल्लाह। नो, औलिया अल्लाह जो है वो इर्द गिर्द ही होते हैं। ठीक है। वो कोई कारोबार में होते हैं, कोई किसी चीज़ में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हर वक्त उनका ध्यान अल्लाह की तरफ होता है। अल्लाह के खौफ के ज़रिए से वो फैसले लेते हैं। यानी कि वो निडर नहीं होते। वो तकब्बुर नहीं कर रहे होते। तो औलिया अल्लाह जो है वो आप भी हो सकते हैं। आप भी अपने अंदर वो खसलतें डालिए जिसके ज़रिए से आपको अल्लाह ताला की दोस्ती का प्लेजर मिले, और आप उन इनमें से हो जाएं जो लोग ईमान लाए। तो ये देखिए, ये कौन लोग हैं कि जो ईमान लाए। औलिया अल्लाह वो है जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून, और वो तकवा वाले हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में खुशखबरी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात कलिमात में कोई तब्दीली नहीं। हुवल फौजुल अजीम, और वो बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी, बड़ी कामयाबी है। और आपको मुशरिकीन की बातें गमगीन ना बनाएं। बेशक तमाम इज्जत और गलबा तो अल्लाह के लिए है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ हुवा समीउल अलीम। बेशक वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अब देखिए, जो लोग अल्लाह के मानने वाले नहीं होते ना, वो तरह तरह की ऐसी बातें करते हैं जिनसे इंसान की इज्जत में कमी हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि इज्जत तो है ही अल्लाह के लिए, तो फिर बस छोड़ दें उसको। एक कान से सुन के दूसरे से निकालें, क्या इज्जत के पीछे लगे हुए हो बंदे, है ना। आगाह रहो कि जो मखलूक आसमान में है और जो ज़मीन में है, बेशक इनका मालिक अल्लाह है। और जो लोग अल्लाह के सिवा शुरका को पुकारते हैं, वो तो सिर्फ वहम व गुमान की पैरवी करते हैं। यानी वो असल में कोई चीज़ ऐसी है नहीं सॉलिड।
ٹھیک ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ تو ظن ہے، گمان ہے، بس ہوائی چیزیں ہیں کوئی جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ محض بے بنیاد باتیں، خراس کیا کہتے ہیں اس کو، یخرسون، یعنی کہ ہوائی باتیں ہیں، اس کے اندر سے کوئی سالڈ چیز نہیں ہے، کوئی بس بے بنیاد باتیں ہیں جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنایا، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ تمہاری اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی یہ جو تم بات کر رہے ہو، تمہارے پاس اس کا کوئی پروف نہیں۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ آپ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا میں عارضی طور پر مزے کر لیں، پھر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور آپ انہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجئے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہارے ساتھ میرا رہنا اور اللہ کی آیت کی یاد دہانی تم پر شاق گزرتی ہے تو میں نے اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں یہ چیز بڑی بری لگ رہی ہے تو یہ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جس میں وہ لوگ جو ہیں ان کو نوح علیہ السلام کی جو نصیحتیں تھیں یا تبلیغ تھی وہ بڑی بری لگتی تھی، تو خاص طور پر بتا دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کہ بھئی میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا، تم اپنی پوری تیاری کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی ساتھ لے لو، پھر تمہاری تدبیر کسی حیثیت سے بھی تمہارے لیے مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ اسے کر گزرو، یعنی جو میرے ساتھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اگر تم پھر بھی مجھ سے منہ پھیر لو گے تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی تھی، میرا تو اجر و ثواب اللہ دے گا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن کر رہوں۔ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، بس ہم نے انہیں بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں ڈبو دیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں پہلے ڈرایا گیا تھا، انہیں پہلے ان کو وارننگ دے دی گئی تھی لیکن انہوں نے وارننگ کو قبول نہیں کیا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا جو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے کبر اور غرور کی راہ اختیار کی، یعنی تکبر کر کے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا۔ یہ جو فرعون تھا، اس کے سردار اور وہ سارے ایلیٹ طبقہ، اور وہ لوگ تو جرم کرتے تھے، یعنی وہ بڑے بڑے جرائم کے مرتکب تھے۔ بس جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی حق کو پہچاننے کے بجائے اس کو جادو کہہ دیا۔ موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے پاس آ گیا تو کیا تم اسے جادو کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعونیوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے الگ کر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تاکہ اس ملک کی سرداری تم دونوں بھائیوں کو مل جائے، اور ہم لوگ تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، خاص طور پر نبیوں کے بارے میں، جو بد کردار لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہنا شروع ہو جاتے تھے کہ تم اس لیے یہ بڑھ بڑھ کے نیکی کی باتیں کر رہے ہو تاکہ تمہارے فالوورز بن جائیں، بہت سارے لوگ تمہارے پیچھے لگ جائیں اور تمہیں سردار بنا لیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کے جو درباری تھے اور فرعون کے جو سردار تھے وہ بھی یہ اسی قسم کی بات کر رہے تھے، اور بالکل الٹا مانی لیا، یعنی حضرت موسیٰ نے ان کو بالکل کچھ اور بات کہی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر تم قبضہ کر لو اور تم اس کے وارث بن بیٹھو۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ بس جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ تم نے جو ابھی پیش کیا ہے جادو ہے، یعنی وہ سب جو ہیں وہ چونکہ پتلے پتلے سانپ بن گئے تھے، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے بھی ابھی بے اثر بنا دے گا۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ جو ہے مفسدین کا عمل جو ہے وہ
فساد برپا کرنے والے کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، مفسدین کے عمل کو ناکام کر دیتا ہے، بس بے اثر بنا دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جادو جو ہے ابھی اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھلاتا ہے، چاہے مجرمین ایسا نہ چاہیں۔ بس فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے موسیٰ پر صرف ان کی قوم کے لوگ ہی ایمان لائے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں فرعون انہیں آزمائش میں نہ ڈال دے۔ بے شک اس ملک میں فرعون بڑا سرکش ہو گیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف اس کی وجہ سے جو عوام الناس تھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو جو باطل لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، شر کے اوپر ہوتے ہیں، بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، ایسے ظالم لوگ، عوام الناس جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے خوف کی وجہ سے حق بات نہیں بولتے، سچ نہیں بولتے، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہ وجہ ہو جاتی ہے۔ بے شک اس ملک میں فرعون بڑا سرکش ہو گیا تھا اور وہ حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر واقعی ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو صرف اللہ پر بھروسہ ہم نے کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈالنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ بڑی پیاری دعا تھی جو انہوں نے مانگی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، کہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا، کہ وہ ہم آزمائش نہ بن جائیں، کہ ہم جب اس مصیبت میں پھنسیں تو کافر لوگ، ظالم لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ وہ حق پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ان سب کو مسلمان، اس وقت کے جو مسلمان تھے، حضرت موسیٰ کے جو فالوورز تھے بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نکال کے فرعون کی نجات سے نجات دلائی اور امن تک لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مہیا کرو اور اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جب وہ مصر میں تھے اور فرعون جو ہے اس سے، اس کی فوج سے خوف تھا، تو پھر جب کوئی باہر نکل کے عبادت نہیں کر سکتا، جب کہ حملہ ہو جائے گا یا لوگ اچک لے جائیں گے یا مار ڈالیں گے، تو پھر گھروں کے اندر مسجد بنانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو، اور اے موسیٰ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی کے اسباب زینت اور مال و دولت دے رکھا ہے، کیا اس لیے دیا کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے ہٹا دیں؟ اے اللہ، تو ان کے مال و دولت کو نیز و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت بنا دے تاکہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیے حضرت موسیٰ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کیونکہ فرعون جو تھا نا، اس کے تو کپڑے اور سب ارد گرد چیزیں سونے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اتنی ترقیاں تھیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اہرام مصر جو بنے ہوئے ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ان کے پاس ہوتا تھا، اریگیشن کے طریقے اور کیا کیا ٹیکنالوجی اس وقت کی ان کے پاس تھی، لیکن اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں ملتی تھی، بلکہ مزید لوگوں کو راستے سے بھٹکا دیا جاتا تھا، صحیح راستے سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے کہا، تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں، بس تم دونوں راہ حق پر قائم رہو، تو سیدھے راستے کی طرف لگے رہو اور نادانوں کی راہ کی اتباع نہ کرو، یعنی جو علم نہیں رکھتے ان کے ساتھ نہیں چلنا، ان کے راستے پر نہیں چلنا، ان کی اتباع نہیں کرنی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی میں آ کر اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کیا کہا کہ آمنتو بھی، آمنتو، کہ میں قال آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب فرعون اور اس کی فوج نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر کے بیچ میں سے گزر گئے ہیں، ان کے لیے راستہ بنا دیا، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، تو وہ جو تھا وہ اپنے زوم میں اور اپنے تکبر میں اور اتنا زیادہ بڑھا ہوا تھا کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس میں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ سیدھا اس کے اندر اس نے فوجیں اتار دی کہ میں تو پکڑ کے چھوڑوں گا۔ اسی لیے ہوتا یہ کہ جب انسان رب اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہا ہوتا ہے نا، اور سرکشی میں، وہ ایسا اندھا دھن اس راستے پہ چل پڑتا ہے کہ اس کو کوئی عقل کی چیز نہیں سوچتی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا یہ سمندر جو ہے وہ واپس دونوں حصے مل جائیں گے اور جو راستہ بنا ہوا یہ ختم ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا، بلکہ اس نے اس کے اندر گھوڑے دوڑا دیے، اور جب پھر وہ ڈوبنے لگا، مرنے لگا، تو کہنے لگا کہ میں اب جو ہے وہ ایمان لایا، اور اس بات پر ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے
اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں اب فرما بردار ہوں، یہ انا من المسلمین۔ تو پتہ چلا آپ کو کہ کوئی بھی کسی زمانے میں جب اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے گا تو اس کو مسلم ہی کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ فرعون بھی اس وقت ڈوبتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں اور میں ایمان لے کے آیا، لیکن چونکہ وہ ڈوب رہا تھا تو اس سے کہا گیا آل آنا۔ پیچھے بھی آپ کو یاد ہے نا؟ یہی ورڈ آیا تھا، آل آنا، کیا اب؟ کیا اب تو ایمان لے کے آتے ہو؟ کیا اب تم یہ کر رہے ہو؟ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تم تو بہت نافرمانی کرتے رہے۔ اس سے پہلے تو تم نے اتنا اتنا زیادہ آ، تباہی مچائی ہوئی تھی، لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں میں سے تھا، لوگوں کو قتل و غارت کر دیتا تھا۔ کیا کیا کچھ تو نے نہیں کیا، اب ایمان لے کے آتے ہو جب اپنی موت سامنے دیکھ رہے ہو؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو پریزرو کر دیا، اور اس کی جو باڈی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساری وہ چیزیں ڈال دی، نشانیاں ڈال دیں، جسے پتہ چل جائے کہ یہی وہ فرعون تھا جو غرق ہو کے مرا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کی رہائش کے لیے، ان کی جگہ کے لیے اچھی بہترین جگہ مہیا کی، یعنی ان کو رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ دی، اور عمدہ اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ پھر جب ان کے پاس احکام الہی کا علم آ گیا تو آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب دی تھی کہ سارے کے سارے متحد ہو کے رہیں، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ بس اگر آپ کو اس کتاب کی صداقت میں کوئی شک اور شبہ ہو جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ کی بعثت سے پہلے کہ پہلے سے آسمانی کتابیں پڑھتے رہے ہیں۔ ہم؟ آپ ان کے آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے حق آ چکا، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہیں کر رہے تھے، بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو بھی آپ کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آئی آپ اس کے اوپر مکمل یقین رکھیں گے، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے خلاف آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، اب وہ کبھی بھی ایمان کے راستے پہ نہیں آئیں گے، چاہے ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، جو بھی معجزات یہ دیکھ لیں گے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں۔ جیسے فرعون تھا نا، جو فرعون ڈوبنے لگا تھا تو عذاب کو دیکھا تو اس نے کہا نا اسی طرح یہ لوگ بھی یہی کریں گے۔ بس قوم یونس کے علاوہ کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، تاکہ اس کا ایمان اس کو نفع پہنچاتا۔ اب ایک ہی صرف قوم ہے اور وہ ہے قوم یونس، کہ جن کو ان کے ایمان نے نفع پہنچایا، جبکہ عذاب جو ہے وہ صادر ہو چکا تھا، عذاب ان پہ آنے ہی والا تھا۔ اور یہ صرف ہسٹری میں ایک قوم کے ساتھ ہوا ہے، اور اسی قوم کے نام پہ، یعنی یونس علیہ السلام جو ان کو نبی ان کے پاس آئے تھے، ان کے نام پہ یہ سورت ہے، جس میں کرکس ہے اب اس سورت کا۔ وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم یونس، جن کو حضرت یونس علیہ السلام نے خوب تبلیغ کی لیکن انہوں نے نہیں مانا اپنے نبی کی بات، تو ان کے نبی جو تھے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو حکم نہیں دیا تھا جانے کا، وہ پہلے ہی چلے گئے تھے، اور وہ ان نبی کا جانا جو تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ سب کے سب گڑ گڑانے لگے، اللہ کے آگے رونے لگے، عاجزی کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان سے وہ عذاب جو تھا وہ ٹال دیا۔ تو اب وہ چونکہ یونس علیہ السلام جو تھے وہ خود سے گئے تھے، اور اللہ نے ابھی خیر رکھی ہوئی تھی قوم کو، پھر کافی سالوں تک جو ہے، صدیوں تک اس قوم کو مہلت ملی، اس کو ٹائم ملا، انہوں نے بہت ترقی کی اور فلرش کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے پس قوم یونس کے علاوہ کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتی، تاکہ اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچاتا۔ جب قوم یونس کے لوگ ایمان لائے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں رسوا کو عذاب کو ان سے ٹال دیا، اور ایک وقت مقرر تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر رہنے والے سبھی انسان اور جن ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ سب کے سب مومن بن جائیں؟ تو اب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حریص ہوتے تھے نا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو مومن کر دیتا. تو یہ تو انسان کے اپنے چوز کرنے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی حریص ہوں، زبردستی تو کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. اور کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور وہ کفر اور شرک کی ناپاکی میں انہی لوگوں کو ملوث کرتا ہے جو عقل سے بے بہرا ہوتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دل کے اندر خیر دیکھتا ہے، بھلائی دیکھتا ہے، تو ہی اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے. آپ کہیے ذرا غور تو کرو کہ آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے. جو ایمان لانا نہیں چاہتے انہیں اللہ کی آیتیں اور دھمکیاں کچھ کام نہ آئیں گی. کیا یہ لوگ ان قوموں کے واقعات عذاب کی مانند کسی واقعے کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مشرکین مکہ کیوں نہیں بات مان رہے؟ کیا یہ ایسے عذاب کی ہی انتظار کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. پھر ہم اپنے رسولوں کو اور مومنین کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہم پر واجب ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں. اب دیکھیں، خاص طور پر بتایا گیا کہ تم تو انتظار کر رہے ہو مشرکین مکہ سے، کہ تم تو انتظار کر رہے ہو عذاب کا، لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو بچایا مومنوں کو ہی جائے گا. ٹھیک ہے. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. کہ ہم جب نبیوں کی جو وہ اپنی قوموں کو بتاتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے، قومیں نہیں مانتی تھیں اور ان کے اوپر عذاب آتا تھا، قوموں کو تباہ کیا جاتا تھا، تو انبیاء کو بچا لیا جاتا تھا اور ان کے فالوورز کو بھی بچا لیا جاتا تھا. اور ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مومنوں کو بچائیں. تو یہ جو یہاں پر اگر آپ اس آیت کو انڈر لائن کریں نا، حقا علینا ننج المؤمنین، اس کا مطلب ہے کہ یہ تا قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ صادر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دلائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی ظالم شخص جو ہے وہ اگر ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی ظالم قوم ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے، تو وہ ایک ٹیسٹ کی وجہ سے وہ اس دوران میں ہوتے ہیں جس کی ذریعے سے ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے رہی ہوتی ہے. جیسے بنی اسرائیل بہت سال فرعون کے انڈر جو ہے اس کے رول میں پستے رہے، اس وقت کہ وہ مسلمان ہی تھے. تو یہ نہیں ہے پھر کہ کسی انسان کی طرف سے جو کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اسی کو عذاب سمجھ لے، یہ نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے. یہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین کو نجات دیتا ہے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے، پورے قوم پہ عذاب آ رہا ہے، تو ایسے مومنوں کو اس عذاب میں سے پھر نکال لیا جاتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کہہ دیجئے، اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کی صداقت میں کوئی شک ہے تو جان لو کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ کے بجائے عبادت کرتے ہو، بلکہ میں تو اس کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دے گا. اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن بن کے رہوں. اب پتہ چلا کہ ہم کس کی سائٹ پہ ہیں. ہم ہم اس کی سائٹ پہ ہیں جو کفار کو بھی موت دے گا. ہاں، جو سب کی روح جو ہے وہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے، جس کو جو ڈیتھ کا مالک بھی ہے، موت بھی اس نے بنائی اور زندگی بھی اس نے بنائی. تو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کفار جو ہیں پھر جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ سوچ لیں کہ وہ اللہ ہے کہ جو موت دیتا ہے، انہی کو موت بھی دے گا. ہم تو اسی لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک انسان کو جو ہے اگر اس کے اندر ذرا سا بھی خوف ہوگا اللہ کا، اپنی موت کا، تو وہ ایک دم جو ہے وہ کانپ جائے گا. اور یہ کہ آپ واحد بن کر دین اسلام پر قائم رہیے، یعنی آپ ایک دین، ایک اللہ پہ بھروسہ کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے، اور اللہ کے سوا ان معبودوں کو نہ پکاریے جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی آپ نے جو ہے مشرک معبودوں کو نہیں پکارنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں پکارنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کہا جا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اگر
اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ بس جو کوئی ہدایت کی راہ پر چلے گا، سیدھی راہ پر، تو وہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب حق آ گیا، سچ آ گیا، اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے اس کے نتیجے میں، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ خاص طور پر کیا بتایا؟ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہاری وکالت کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا، میں تمہیں کٹہرے سے نکالنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا۔ اگر تم نے جرم کیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی آگے سے جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری لوں کہ ہاں جی میں بتاتا ہوں یہ اس طرح سے اس کی وجہ سے ہو گیا، اس سے غلطیاں ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ نو، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان نے خود اپنا بچاؤ کرنا ہے، خود اپنے سیدھی راہ تلاش کرنی ہے، خود اس کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ حق اللہ نے پیش کر دیا، بتا دیا۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے کیا کہا گیا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ اسی کی پیروی کیجئے جو بذریعہ وہی آپ پر نازل کی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قرآن کو فالو کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے کو کہا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر آئے تھے، آپ کو وہی قرآن کی دی گئی تھی۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ صبر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، جو احکامات دیتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو اس نے لاز بنائے ہیں، اور اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سرخرو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے، اور جیسے قوم یونس جو ہے انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی، ہماری پوری قوم کے گناہوں کو معاف کرتے اور ہمیں اجتماعی توبہ کرنے والا بنا دے، کہ کسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی بحیثیت قوم اللہ کی ناراضگی سے نکل کر اللہ کی خوشنودی میں داخل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی وہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔